अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना असबाक़ के तारीख ना, जिसमें ब्रीफली बताया गया था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी और फिर किस तरह उन्होंने डील किया। मतलब एक समरी टाइप की बताई हुई है, ठीक है? और ये कि हमें किस तरह उन चीज़ों को देखना चाहिए, लेना चाहिए और कौन उनमें से हक पर था और सारी वो चीज़ें। अच्छा। तो इसमें और फिर ये वाली बात आई हुई थी कि जो डिफरेंट लोग थे जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, वो जो अपने जैसे कि एक अर्ली एज में वो भी हज़रत अली को समझते थे कि मतलब उनको शक था कि हज़रत अली हक पर थे कि नहीं। फिर बाद में कुछ इस तरह के जो बड़े-बड़े लोग गुज़रे उनको कुछ ख्वाब भी आए, ठीक है? कुछ बातें अहादीस से साबित हुई जैसे कि प्रेडिक्शंस थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे पता चला हज़रत अली हक पर थे। फिर कुछ लोगों को ख्वाब भी आए इस तरह के, तो उसमें भी काफ़ी साइंस आए लोगों को ना कि जैसे हज़रत अली हक पर थे ना, तो इस तरह से करते-करते फिर फाइनल ये हुआ कि जो जमहूर उलमा थे, मुशाजरात जितने भी ये सहाबा के दरमियान हुए थे, तो उसमें उन्हें क्लियर हो गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वही हक पर थे, ठीक है? लेकिन जो हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन जो थे, तो वो जो है वो कोशिश कर रहे थे, मतलब इज्तिहाद उनका गलत हो गया था, ठीक है? खता पर थे, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो गुनहगार थे और उनके बारे में हम कोई गलत बात नहीं कर सकते और उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते। ये पढ़ा था हमने। फिर ये कि जो बात के ये था ना किसी सियासी कज़िये के बारे में किसी मुतय्यन जमात के मुतालिक कोई हदीस तो नहीं है ना हमारे पास क्लियर कट, ठीक है ना? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ज़माना नहीं था ना। तो इसलिए सारा दारोमदार अपने तज्ज़िये, गौर-व-फ़िक्र और मालूमात पर रह जाता है, जिनको हम कितना ही मुकम्मल समझें, वो किसी पहलू से नाक़िस हो सकती हैं, ठीक है ना? जितना भी कोई बड़े से बड़ा तज्ज़िया निगार हो, जो भी वर्डिक्ट दे दे, कहीं न कहीं वो लूप होल्स होते हैं उसमें। हम 100% उस दौर को नहीं समझ सकते, उस वक़्त को नहीं समझ सकते, उन स्ट्रैटेजीज़ को और किन चीज़ों से प्रैक्टिकली सहाबा गुज़र रहे थे, ठीक है ना? तो वो कमी तो रह जाती है ठीक-ठाक ना, तो इस बात को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं सोच लेना है जैसे मैंने सोचा है 100% वैसे ही मामलात उस वक़्त हुए थे, ठीक है ना? तो कुछ चीज़ें हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं समझ सकते। फिर ये कि हाँ, ये वाला पैराग्राफ मैंने कहा था, हाँ, रीड करूँगी। लिहाज़ा ज़रूरी है कि जहाँ तक हो सके अहले तक़वा और बाकिरदार लोगों, ख़ुसूसन अकाबिर और असलाफ़ के फ़ैसलों को नेक नियति पर और उनके इक़दामात को कौमी ख़ैर-ख़्वाही पर महमूल किया जाए। अगर उनकी कोई वाज़ेह गलती नज़र आए, तो भी उसकी वजह से उन पर तानो-तशनी ना की जाए। अगर तबसरा ज़रूरी हो, तो मुहज़्ज़ब अंदाज़ में किया जाए और जितना मुमकिन हो, हुस्न ज़न का फ़ायदा दिया जाए। ठीक है? और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूरा पैराग्राफ आया था, उनकी खूबियाँ, अज़मतों के बारे में और किस तरह उन्होंने गुर्बत और फ़क़्र की ज़िंदगी गुज़ारी थी, बहुत तकालीफ में मुब्तला रहे और मुसलसल ये देखिए पूरी कई लाइन्स हैं इसके ऊपर कि उन्होंने इस बात पे सबका फ़ोकस दिलाया कि आपने अल्लाह ताला से ही माँगना है, वही मुश्किलें हल करेंगे और सारी चीज़ें। ठीक है ना? ये बहुत एम्फेसिस के साथ यहाँ पे लिखा गया था। अच्छा, फिर मुशाजरात सहाबा तकमील शरीयत के लिए अच्छा, फिर ये बताया गया था कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है, तो वो जब तक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो एक शक का वो रहता है कि भई मतलब पता नहीं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सके कि नहीं, लोगों के फ़ायदे में हो कि नहीं, ठीक है ना? लेकिन ये कि खुरा क्योंकि अल्लाह ताला ने अहकामात ये कानून जो है अल्लाह ताला की तरफ से आया था, तो हमें ये तो यकीन है कि ये बिल्कुल सही था, प्रैक्टिकल था, मुसलमानों के फ़ायदे इंसानों के फ़ायदे के लिए ही है। लेकिन एक आम इंसान है या कोई नॉन मुस्लिम है जो नहीं समझ पा रहा, तो प्रैक्टिकली जब वो देखता है कि यार वाक़ई में फ़ायदा हो रहा है इससे ना लोगों को, इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन से, तो ज़ाहिर है उसकी फिर बात ही अलग होती है, उसका असर ही अलग होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट की कि जो अल्लाह ताला ने शरई अहकाम नाज़िल फरमाए थे, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरह से किए जाएँगे ऐसी सिचुएशंस में, जब थोड़ी-सी चीज़ें आपस में बिगड़ने लग जाएँ या आपस में ही मुसलमानों के दरमियान डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वो फिर अमली नमूना एक अल्लाह ताला को दिखाना था लोगों को ना, तो फिर ये सब इस तरह की जंगें और ये सब इख्तिलाफ़ात हुए, ठीक है? ताकि लोग आम लोगों को समझ आ जाए, सही है? वो भी यकीन कर लें, मुसलमान तो यकीन करते ही है कि वो कानून बिल्कुल सही था, लेकिन आम इंसान भी फिर जो है एग्री कर जाए कि वो बेहतरीन कानून है जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया ना इंसानों के लिए, ठीक है? अच्छा, फिर ये था कि इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया वालों के सामने हर किस्म के शरई अहकाम का अमली नमूना महफूज़ फरमा दिया। ये शरई अहकाम 4 किस्म के हैं, ठीक है? इनमें से फर्स्ट 3 हमने पढ़ लिए थे, लेकिन अब एक तो 2-3 दिन का गैप आ जाता है ना, तो एक मिनट यहाँ से पढ़ देती हूँ, ठीक है? ये शरई अहकाम 4 किस्म के हैं। नंबर 1 एक वो जिन्हें करके दिखाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के शायान शान था,
جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرائے تاکہ امت کو براہ راست پیغمبر سے عملی نمونہ ملے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم کے احکام ایسی لغزشوں سے متعلق تھے جن کا جن کا صدر نہیں جن کا یہ دیکھیے گا سیکنڈ لائن کا یہ کیا ورڈ ہے، کیوں نہیں پڑھ پا رہی میں، یہ دیکھیے گا سے متعلق دوسری قسم، فرسٹ لائن ہے اس کی سیکنڈ پوائنٹ کے، دوسری قسم کے احکام ایسی لغزشوں سے متعلق تھے جن کا صدر ذات نبوت سے ہونا بھی عصمت انبیاء کے منافی نہ تھا، جیسے سرزد ہو جانا میرا خیال سے۔ سرزد ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو ذات نبوت سے ہونا بھی عصمت انبیاء کے منافی نہ تھا، جیسے نماز میں بھول چوک ہو کر سجدہ سہو واجب ہو جانا، نماز قضا ہو جانا، ایسے احکام کی تکمیل بھی خود ذات نبوت سے کرائی گئی اور اس کے لیے کبھی کبھار پیغمبر کو سہو کرا دیا گیا۔ ایک آدھ مرتبہ نیند طاری کر کے نماز فجر قضا کرا دی گئی تاکہ امت کو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایسے مسائل کا شرعی حکم معلوم ہو جائے۔ نمبر 3، تیسری قسم کے احکام شرعی سزاؤں سے متعلق تھے، جیسے شراب نوشی، چوری اور بدکاری کی سزائیں۔ چونکہ پیغمبر کی ذات معصوم ہوتی ہے، اس لیے ایسے کاموں کا ارتکاب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہی نہ تھا، لہٰذا اللہ نے ایسے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بعض غیر معروف صحابہ سے کروا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان پر شرعی سزائیں جاری ہوئیں۔ دنیا کے سامنے عملی طور پر یہ نمونہ آ گیا کہ سنت نبویہ میں ایسے جرائم کی یہ سزا مقرر ہے۔ ان جرائم کے مرتکب حضرات بذات خود نہایت پاک باز تھے، مگر اللہ کی تقدیر اور مشیت نے ان سے ایسے کاموں کو کروا دیا تاکہ شرعی احکام صرف زبانی اور تحریری ہی نہ رہیں بلکہ ان کا عملی ثبوت بھی موجود ہو تاکہ شریعت کی تکمیل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ تین طرح کے شرعی احکام ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھی قسم کے شرعی احکام وہ ہیں جن کے نفاذ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر نور زمانہ مناسب نہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب چوتھی قسم کے شرعی احکام وہ ہیں کہ جو نافذ تو ہونے تھے لیکن ان کے نفاذ کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ پر نور زمانہ، ٹھیک ہے نا، وہ مناسب نہ تھا کہ اس میں یہ چیزیں ہوتی نا، تو ان کے زمانے کے بعد پھر یہ ہوا، کیونکہ یہ احکام فتنوں، فساد، اختلاف اور خانہ جنگی سے متعلق ہیں۔ اسلام میں ان مسائل کا حل اور ان سے متعلق ہدایات موجود ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے شایان شان نہ تھا کہ اس میں ایسے فتنے ظاہر ہوتے، اس لیے ان احکام کے عملی نفاذ کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کا وقت رکھا، اور وہ بھی تب جب اسلام دنیا میں غالب اور مستحکم ہو جائے، تاکہ اندرونی فتنوں سے اسلامی ریاست ایسی کمزور نہ ہو جائے کہ بیرونی طاقتیں اس پر چڑھ دوڑیں۔ اللہ کی تقدیر کے اس فیصلے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اختلافات رونما ہوئے، جن میں موقع بموقع فتنوں سے متعلق تمام شرعی احکام کا عملی نمونہ سامنے آتا چلا گیا۔ ان احکام کے نفاذ کے اثرات بھی دنیا کے سامنے آ گئے کہ جلد ہی مسلمان متحد ہو گئے اور اسلامی فتوحات اور عروج کا دور ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، چاروں طرح کے ایک دفعہ جلدی سے کوئی ریوائز کر لیتے ہیں۔ نمبر فرسٹ ٹائپ کے جو شرعی احکام ہے وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کر کے دکھائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی مطلب کہ ذات علی کے شایان شان تھے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ والے جو شرعی احکام تھے یہ ڈائریکٹلی امت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچے، صحیح ہے، ان کا عملی نمونہ انہوں نے شو کر کے دکھایا۔ اچھا، پھر نمبر 2، دوسری قسم کے وہ تھے جو معمولی سی چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، جیسے نماز میں کوئی چیز بھول جانا، یا جیسے فجر کی نماز کے لیے کچھ دفعہ مطلب نہیں اٹھ پائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے پھر اس کے آلٹرنیٹ میں ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، سجدہ سہو کس طرح سے کرنا ہے، تو یہ چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہوتی ہیں تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کا عملی نمونہ ہمیں مل جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. تیسری قسم کے شرعی احکام وہ تھے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، شراب نوشی، چوری، بدکاری وغیرہ کی جو سزائیں تھی، کہ سزائیں کیسے دینی ہے، تو کچھ غیر معروف صحابہ سے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروائے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پتہ چل جائے کہ سزائیں کس طرح سے دینی ہے جو بھی یہ والے گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سزائیں باقاعدہ ان کو ملی. اور یہ بھی ضرور مینشن ہوا ہے کہ کیا کیا لکھا تھا کہ مطلب وہ خود بہت اچھی کردار کے مالک تھے یہ سب لوگ، لیکن پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے غلطی ہوئی تو شرعی احکام کیسے ان کے اوپر نافذ ہوئے. صحیح ہے. اچھا، پھر اور یہ کہ زبانی اور تحریری جو باتیں ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، جو بہت آئیڈیل لگتی ہیں، تو پریکٹیکلی بھی وہ امپلیمنٹ ہو سکتی تھی. آئیڈیل تو وہ تھی اور لگ بھی رہی تھی لوگوں کو، لیکن پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کریں اس میں تھوڑا ایک پرابلم ہو جاتی ہے نا. تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں کر کے دکھا دی کہ ایسے ایسے سزائیں دینی ہے تاکہ سب کے لیے ایک وہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے. پھر نمبر 4 جو تھا، چوتھی قسم کے جو شرعی احکام تھے، وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرنور زمانہ تھا اس کے لیے مناسب نہیں تھے نا، کہ مسلمان آپس میں لڑے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کا قتل کرے، فساد پیدا ہو اور ایک ماحول بالکل خراب ہو جائے امت مسلمہ کے درمیان. تو وہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا زمانہ تھا، اور اس میں وہ ساری چیزیں فتنے، فساد اور اختلافات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، لیکن وہ سچویشنز کریٹ نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور بتایا گیا کہ یہ سب ہوا تب جب اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی اور باقاعدہ باہر ایکسپینشن بھی کافی حد تک ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ کہ پھر مسلمان اسلامی ریاست جو ہے وہ ایسی کمزور نہ ہو جائے کہ بیرونی طاقتیں جو ہے اس پر چڑھ دوڑیں. تو اس لیے جو ہے بالکل جب اسٹیبل ہو گئی تھی اسلامی ریاست، اس کے بعد یہ جا کے یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. صحیح یہی لکھا ہے نا. اور جن میں موقع اچھا، پھر اس کے بعد یہ، اچھا یہاں سے اللہ کی تقدیر کے اس فیصلے کے مطابق حضرت علی کے دور میں یہ اختلافات رونما ہوئے. ٹھیک ہے، جن میں موقع بموقع یہ جو چوتھے قسم کے شرعی احکام ہے نا، پھر وہ امپلیمنٹ کب ہوئے؟ حضرت علی کے دور میں، جب یہ فتنے فساد کھڑے ہوئے. صحیح ہے. تو عملی نمونہ پھر یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتا ہمیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملتا ہے. ان احکام کے نفاذ کے اثرات بھی دنیا کے سامنے آ گئے کہ جلد ہی یہ احکام نافذ ہوئے نا، تبھی پھر آگے کیا ہوا، مسلمان پھر جو ہے متحد ہو گئے. صحیح ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیسیجنز کی وجہ سے پھر اس کے بعد، اور اسلامی فتوحات اور عروج کا دور ایک بار پھر شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، کسی نے اور کوئی بات یہاں پہ کہنی ہے؟ ایکسپلینیشن، وضاحت؟ چلے. صحابہ کرام وہ سچے عاشق تھے جنہوں نے شریعت کی تکمیل کے لیے جہاں قدم قدم پر جان و مال کی قربانی دی، وہاں اپنی عزتیں بھی اللہ کی مشیت کی تکمیل کے لیے پیش کر دی. ٹھیک ہے، قدم قدم پر جان اور مال کی قربانی تو ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے نا. پھر آگے لکھا رہے وہاں اپنی عزتیں بھی اللہ کی مشیت کی تکمیل کے لیے پیش کر دی. اگر شریعت کی تکمیل کے لیے اللہ کی مشیت ان سے کسی خطا یا کسی جرم کا ارتکاب کراتی ہے، جس کی پاداش میں ان میں سے کسی کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کسی کو کوڑے لگائے جاتے ہیں اور کسی کو سنسار کیا جاتا ہے، تو وہ اپنی خطا پر ندامت کے ساتھ ساتھ تقدیر کے اس فیصلے پر راضی برضا ہیں. وہ شکوہ نہیں کرتے کہ ہم جیسے نبی کے لاڈلوں کو سزا دی جا رہی ہے اور سر عام رسوائی ہو رہی ہے. نہیں، بلکہ وہ اس بے عزتی پر بھی صبر کیے ہوئے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 25 برس بعد، اچھا کی رحلت کے 25 برس بعد ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے یہی عشاق اللہ، ٹھیک ہے، عشاق اللہ کی تقدیر کے آگے بے بس ہو کر باہم نبرد آزما ہوتے ہیں، مطلب یہ صحابہ آپس میں، اور ہزاروں کی تعداد میں کٹ جاتے ہیں. ظاہر بین کے نزدیک یہ محض خون ریزی ہے. ٹھیک ہے نا، جو سے اوپر سامنے سامنے کی چیزیں دیکھ رہا ہے وہ تو یہی کہے گا کہ یہ صرف خون ریزی ہے، مگر اللہ کی مشیت یہاں حالت فتنہ اور خانہ جنگی کے شرعی احکام کا نفاذ کر کے دکھانا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، جو سامنے سامنے دیکھے کہ اس کے لیے صرف ایک خون ریزی ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، بس یہی ہو رہا ہے اور کیا مل رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہاں حالت فتنہ اور خانہ جنگی کے شرعی احکام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے نا، فتنے کی حالت کے اور خانہ جنگی میں جو امپلیمنٹ ہوں گے رولز، ٹھیک ہے، ان کا نفاذ کر کے دکھانا چاہتی تھی اللہ کی مشیت تھا. صحابہ ان صدمات کو بھی جھیل جاتے ہیں،
جان و مال کے ساتھ عزت اور شہرت کی قربانیاں بھی دیتے ہیں. او مائی گاڈ. جان و مال کے ساتھ عزت اور شہرت کی قربانیاں بھی دیتے ہیں اور اللہ کی تقدیر میں لکھے اتنے بڑے سانحوں پر بھی راضی برضا رہتے ہیں. حرف گیری کرنے والوں نے مشاجرات میں تلواروں کا چلنا اور لاشوں کا گرنا دیکھا اور صحابہ کو دنیا پرست اور اغراض پسند سمجھ کر گمراہ ہو گئے. اللہ والوں نے ان واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مشیت کو دیکھا. سوری. اللہ والوں نے ان واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مشیت کو دیکھا اور صحابہ کرام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھا جو قرآن مجید نے بتایا ہے. رضی اللہ عنہم و رضوان. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ہی خوبصورت پیراگراف ہے کہ مطلب صحابہ بھی ان میں سے کچھ مطلب یہ بات سمجھ گئے ہوں گے نا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوں تاکہ پھر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہو اور لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایگزامپل سیٹ ہو جائے. اب جو لوگ تانا دینے والے ہیں یا تنقید کرنے والے ہیں تو وہ پھر ان صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا کر غلط غلط باتیں ان کے بارے میں پھیلا کر انہیں بدنام کرنا. ٹھیک ہے. اور لوگوں میں ان کا غلط امپریشن کریٹ کرنا. لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں لیکن جو مطلب سمجھتے ہیں نا جو ذرا غور و فکر کرتے ہیں کیا تھا کہ اللہ کی یہاں پہ بڑا اچھا ورڈ آیا تھا. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. جو لوگ سمجھتے ہیں ان باتوں کو نا مجھے مل نہیں رہا وہ ورڈ تو وہ سمجھ جاتے ہیں اس کو نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے کروایا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ان کو بے عزت کرانا مقصد تھا یا ہمیشہ کے لیے وہ بدنام رہ جائے تا قیامت. ٹھیک ہے نا. وہ جو غور کریں گے ان باتوں پہ تو انہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے کروایا ورنہ اگر نہیں ہوتی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کی اور ایگزامپل نہیں ہوتے ہمارے لیے تو پھر کیسے وہ رولز اپلائی ہوتے ہیں نا. اور اگر اپلائی ہوتے ہیں تو کس عجیب طریقے سے اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں نا. تو جو ہے یہ بات سمجھنے کی ہے غور کرنے کی اور اکیلے میں سوچنے کی ہے کہ جن صحابہ کے بارے میں بہت غلط غلط باتیں ہوتی ہیں تو مطلب ایک طرح سے انہوں نے عزت کی بھی اپنی قربانی دی نا کہ ہمیشہ کے لیے پھر ان کے بارے میں غلط غلط جیسے اسپیشلی حضرت معاویہ کی مثال لے لیں سب سے بڑی تو انہی کی مثال ہے کہ ان کو کتنا برا بھلا نہیں کیا کچھ نہیں بولا جاتا ان کے بارے میں. مطلب شیعوں کی بات نہیں کری. شیعہ تو بہت کچھ بولتے ہی ہیں. سنیوں میں بھی ان کو بہت زیادہ نا غلط سلط باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے کروایا ان سے ایک کام تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپس میں مسلم لیڈرز میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر کیسے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے نا. اور کسی کا کوئی ویو کوئی بات یہاں کوئی کہنا چاہ رہا ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تکوینی حکمتیں قرآن و سنت پر اعتقاد کی آزمائش. تکوینی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ یہ لاسٹ ہیڈنگ میں ریڈ کر رہی ہوں. یہ اللہ کی مشیت کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تکوین کیا ایک مطلب؟ تقدیر بنائی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے تو اس کے اندر کہتے ہیں ایک چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. مشیت سے مطلب جو اللہ نے فکس کر دیا ہے کچھ چیزیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تقدیر ہوتی ہے نا دو طرح کی. ایک تو ہوتی ہے کہ فکس ہے تکوینی ہے بالکل وہ اور ایک ہوتی ہے بعد میں چینج ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. صبح یہ شام یہ وہ ایسے چینج ہوتی ہے تو وہ اسی کو کہا ہے. آگے پڑھو گی تو اچھا سمجھ مطلب آئے اللہ گی. تعالیٰ کی طرف سے. ہاں ہاں اوکے اوکے یہ صحیح. اللہ تعالیٰ تقدیر کی ہے. طرف سے جیسے کہ حکمت. اس میں صحابہ کا بھی جو تم بتا رہی تھی نا تو اس میں یہ تھا کہ جیسے اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن ان سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کر کے دکھا دیا گیا کہ بینگ اے مسلم دے کین ڈو سم تھنگ مطلب اس ٹائپ کی چیزیں بھی. لیکن وہ مرتد نہیں ہوئے. وہ رہے مسلمان. انہوں نے یہ نہیں برا مانا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام کرا دیا میں تو دین ہی چھوڑ رہا ہوں. بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں نا دل ان کا برداشتہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ چھوڑتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کیا. تو یہ چیز کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھائی کہ اس دور میں کہ یہ دیکھو یہ اگزامپل. تو اب بھی اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اسلام سے نہیں متنفر ہو بلکہ وہ اپنی غلطی کو سوچے مانے ایکسپٹ کرے دیکھے کہ یہ کام صحابہ سے بھی ہوا ہے یہ انہوں نے بھی کیا ہے تو وہ ایگزامپل ہمارے سامنے آیا. صحیح اوکے. اور کسی نے کچھ کہنا آپ پہ؟ ہاں فرین میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس چیز کو میں نے بھی
اس طریقے سے سمجھا کہ دیکھو ہمارے پاس ہمیشہ دو آپشنز ہوتے ہیں کسی نہ کسی کام کو کرنے کے، کہ ہم صحیح طریقہ بھی چوز کر سکتے ہیں اور ہم غلط طریقہ بھی چوز کر سکتے ہیں، اور ان کے کانسیکوینسز بھی اسی حساب سے نکلتے ہیں کہ ہم صحیح طریقہ چوز کرتے ہیں اس کا صحیح نکلتا ہے، غلط طریقہ چوز کرتے ہیں اس سے غلط کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اتھارٹی دی ہے ڈیسیشن میکنگ کی، کہ وہ اپنے حساب سے، اپنی سمجھ، اپنی عقل کے حساب سے ڈیسیشن لے سکتا ہے رائٹ اینڈ رانگ کا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسان دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے ڈیسیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈیسیشن ہمارے اندر بالکل مطلب وہ اس کی اجازت سے ہوتا ہے. جیسے کہ جب ہم نے قرآن میں وہ والا واقعہ پڑھا تھا حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور وہ جا کے بیچ میں انٹروین کرتے ہیں تینوں سچویشن میں جا کے. ایک جگہ وہ ان کے فائدے کے لیے انٹروین کرتے ہیں جب وہ دیوار بنا دیتے ہیں یتیم بچوں کے لیے، پھر وہ ایک جگہ پہ جا کے ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بیچ میں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو بہتر یا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بیچ میں انٹروینشن کرتے ہیں اس طریقے سے ہی. ٹھیک ہے نا، صحیح تاکہ بات ہے. اس کے لانگ ٹرم اس کے لیے، جیسے آج میرے بچے سوال کرتے ہیں کہ بھائی فلسطین میں اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اسٹاپ کر دیتے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ ہینڈل کر سکتے ہیں. میں نے کہا اگر وہ فلسطین میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تو دنیا کو کیسے پتا چلتا کہ باقی دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کیسے ہینڈل ہو رہے ہیں ان سے. کیونکہ صحیح انہوں نے تو بات ہے. پورے میڈیا سے، ماس میڈیا سے، ہر چیز میں، مووی کہانیوں میں سب ہمیں تو ٹیررسٹ بنا دیا انہوں نے. تو کیسے ہماری پوزیشن کلیئر ہوتی جب تک کہ اتنا بڑا سہانیہ واقعہ نہیں ہوتا، لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. اس صحیح ماس بات لیول ہے. پہ ہوا تو ہی لوگوں کی آنکھیں کھلی نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. بالکل ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ بہتر ہی چاہتے ہیں تبھی یہ بالکل ہوا. اب وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ سمجھ ہی نہیں بالکل سکتے. ظاہر ہے اتنا نہیں ہمارا علم ہے نا، ہمارا تو بہت ہی کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور ہمارے علم کی کمپیریزن کی ایک حدیث ہے نا، آئی گیس وہ جو ہے کہ مطلب آپ پانی میں ہاتھ ڈالو اور ایک جو قطرہ لگا رہ جاتا ہے انگلی پہ، وہ والی حدیث ہے اس سے کہ یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ کے ہمارے علم کا. اور کسی کو یاد آ رہی ہے کہ اتنا زبردست وہ حدیث ہے کہ اتنا زیادہ فرق ہے کہ ہم جتنا بھی سوچ لیں وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہر اینگل سے اس بات کو نا، جو بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. چلے دیکھ لیں گے وہ حدیث میں ضرور share کروں گی، کچھ ہے اس طرح کا. وہ تو چلیے. نعمتیں ہیں نا، وہ تو فرحین، وہ تو اچھا. نعمتیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے وہ اتنا ہے کہ سمندر میں ایک سوئی ڈبو کے اگر نکالو تو جو پانی اس کے اوپر لگ جائے تو اتنی، اچھا یعنی اچھا. اتنی نعمتیں ہیں تو اس میں سے اتنا بھی کمی نہیں ہوتی اللہ کے خزانے میں جو اوہ اللہ کی یس. نعمت دیتا ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں بالکل، جیسے انسان کچھ مانگتا ہے تو ہاں صحیح 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 ہاں وہ والی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. ہاں. اور کسی کو یاد آ رہا ہے کہ کچھ چلے صحیح کوئی بات نہیں، میں فائنل کر کے. چلیے، تکوینی حکمتیں، قرآن و سنت پر اعتقاد کی آزمائش. اگر تکوینی حکمتوں کو نظر انداز کر کے مشاجرات کو دیکھا جائے تو یہ محض مصیبت اور آفت دکھائی دیں گے، مگر تکوینی حکمتیں سامنے ہوں تو پھر ان میں بھی اللہ کی رحمت خاصہ کی جلوہ نمائی محسوس ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو جس حد تک بھی ہم ظاہر تھوڑا بہت ہی اگر سمجھ پائے وہ بھی تو پھر سمجھ آئے گا. دوبارہ ریڈ کرتی ہوں، بڑی زبردست لائن. اگر تکوینی حکمتوں کو نظر انداز کر کے، ٹھیک ہے، اگنور کر دیا آپ نے، مشاجرات کو دیکھا جائے تو بس لگے گا کہ مصیبت اور آفت دکھائی دیں گی. یہ جو صحابہ کے درمیان جو ہوئی تھی یہ سب جنگ وغیرہ، تو یہ لگے گا کہ مصیبت تھی، آفت تھی، بس اتنا ہی لگے گا. لیکن تکوینی حکمتیں سامنے ہو تو پھر ان میں بھی اللہ کی رحمت خاصہ کی جلوہ نمائی محسوس ہوگی. ایک حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان کے ایمان کی آزمائش ہو جائے. ٹھیک ہے، پہلی حکمت اہل ایمان کے ایمان کی آزمائش ہو جائے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا امتحان ہو جائے کہ ان واقعات کو دیکھنے یا جاننے کے بعد وہ صحابہ کے بارے میں وہی اعتقاد رکھیں گے جو قرآن و سنت کے میں مذکور ہے، یا متشدد اور گمراہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی اپنی کوئی رائے قائم کر لیں گے. اللہ، یہ تو لگ رہا ہے مجھ سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک اس میں حکمتیں یہاں پہ تو میرے خیال سے 2 ہی مینشن ظاہر ہے، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوں گی نا، جن میں سے جو رائٹر نے یہاں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان کے ایمان کی آزمائش ہو جائے. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ اچھا اس وقت کے اہل ایمان بھی اور پھر بعد کے آنے والے بھی نا، کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو نا، یہ سب جو جنگیں ہوئی تو آنے والے مسلمانوں کا امتحان ہو جائے، یعنی ہمارا امتحان ہو جائے
کہ ان واقعات کو دیکھنے یا جاننے کے بعد وہ صحابہ کے بارے میں وہی اعتقاد رکھیں گے جو قرآن و سنت میں مذکور ہے، یا متشدد اور گمراہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی اپنی کوئی رائے قائم کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. متشدد اور گمراہ لوگ کون؟ جو زیادہ تر تو ہم یوٹیوبرز بول جو یوٹیوب پہ جو کلپس وغیرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک وہ بڑے بڑے اسکالرز ہی کیوں نہ ہو، صحیح ہے، لیکن کچھ اس انداز میں، اس کانفیڈینس کے ساتھ وہ کوئی بات جب بھی ہمارے آگے کوئی کر رہا ہوتا ہے ہم اس کی باتوں میں آ سکتے ہیں کہ یار دیکھو کس وثوق کے ساتھ، کس کانفیڈینس کے ساتھ بندہ بات کر رہا ہے، اتنا علم والا ہے، ٹھیک ہے، اتنے فالوورز ہیں اس کے اور ساری چیزیں، تو ہم انفلوئنس ہو جاتے ہیں نا کہ ہاں یار صحیح کہہ رہا ہوگا نا. تو یا تو ان کی بات مان لیں، یا یہ کہ قرآن و سنت میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے رسپیکٹ کرنی ہے، کتنا ہائی ریگارڈ دینا ہے صحابہ کو، یا تو پھر ہم وہ کر لیں. تو یہ دو آپشنز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ برین واش تو ہم بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں نا، بہت ہی چھوٹا سا ظاہر ذہن ہے، تھوڑا سا علم ہے، تو کوئی کچھ بھی کہتا ہے ایک دم سے برین واش. تو اس چیز پہ ہمیں قائم رہنا ہے کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں بتا دیا ہے، جو طریقے ہیں کس طرح سے صحابہ کو ہم نے دیکھنا ہے، وہ اپنی جگہ پر رہے گا، چاہے ہم جو بھی پڑھ لیں، چاہے بس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری عقل چھوٹی سی، ہم سمجھ نہیں پا رہے، تو کبھی کبھی ایسی کچھ باتیں عجیب سی لگتی ہیں تو ان کو اگنور کر دیں، ہے نا، کہ نہیں ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے امت کی بہتری کے لیے ہی کروایا ہے سب نا، اور ظاہر لوگوں سے ہی کروانا تھا نا اللہ تعالیٰ. ابھی بھی شدت شدت پسند جو علماء ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی رائے پہ بہت سختی سے قائم رہتے ہیں، حالانکہ دین میں اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ایسا نہیں تو ایسا کر لیں، یہ لیکن پھر وہ اتنی شدت پہ آ جاتے ہیں کہ کافر ہی بنا کے چھوڑتے ہیں مسلمان کو. تو اس سے بھی بہت لوگ مرتد ہو جاتے ہیں نا، غصہ آ جاتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا اعتراض نہیں ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا سب سے بڑا واقعہ تو عفق کا تھا نا، حضرت عائشہ پہ اتنا بڑا بہتان لگا دیا، اور وہ تو کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، کتنا بڑا اس وقت ہوا تھا ان کے اوپر بہتان. اور اس ٹائپ کے ابھی بھی ہوتے ہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ بہت اطمینان سے اپنے بیوی اور ہسبینڈ کے اوپر بہت زیادہ بہتان اس قسم کے لگاتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا ہے، یہ سارا ایگزامپل دے دے کے ماشاءاللہ بہت بالکل. اچھا ایکسپلین کیا انہوں نے. ہاں، اور ایک اور چیز یہ بھی نا کہ جیسے کچھ اسکالرز ہیں وہ کچھ باتیں اتنی زبردست آتھینٹک اور اتنا اچھے سے بیان کرتے ہیں کہ لگتا ہے اس طرح تو کسی نے بھی بات نہیں بیان کی. پھر یہ ایک پوائنٹ کسی صحابہ کے اوپر ہے، کچھ وہ غلط بیان کرتے، تو ہمیں لگتا ہے یار باقی سب باتیں تو اتنی اچھی ایکسپلین کرتے ہیں، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہوں گے. یہ جو ہے نا ایک بات کا دوسرے سے لنک نہیں ہوتا، غلطی پر ہو سکتا ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم، صحیح، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے بالکل نا کہ بس باقی باتیں تو یار دیکھو ریفرنس بھی دے رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی، یہ بھی صحیح ہوگا. تو اتنا بیوقوف نہیں بننا چاہیے ہمیں، بھائی کیا ہے ٹھیک ہے، تھوڑا عقل سے کام لے لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا یہ مطلب کہ اس پر قائم رکھے، اور مطلب صحیح عقیدے والا ہی رکھے ہمیں، اور کبھی بھی بس نیت پر شک نہ کریں ہم کسی صحابہ کوئی کی. بھی اپنے کو متشدد نہیں بنائے، بس اتنا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا، تو کر لیں گے مذکور، ٹھیک ہے. تو یہ والا پیراگراف، یہ تو بھائی یہ اسکرین شاٹ لکھ کے نا سب کو بھیجو، سب فریم کر گھر میں لگا لیں گے. اچھا، واقعہ اف بھی ایک امتحان تھا. اچھا، اس کا ذکر بھی ادھر آ گیا، ٹھیک ہے. غور فرمائے کہ ایک طوفان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں واقعہ اف کی صورت میں پیش آیا تھا، جو در حقیقت پیش آیا تھا، جو در حقیقت یہ واقعہ اس بات کی جانچ تھا کہ قرآن کی صداقت پر ایمان مضبوط ہے یا نہیں. کوئی سوچ سکتا ہے کہ بہت اچھا ہوتا اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، واقعہ اف جو ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہو جاتا کہ اگر وہ واقعہ ہی نہ ہوتا نا، کیونکہ اس واقعے سے تو بد باطن لوگوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہتان ترازی کا ایک بہانہ مل گیا. اگر یہ سفر ہی نہ ہوتا، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں نہ جاتی، یا کم از کم ان کا ہار نہ کھوتا اور وہ قافلے کے ساتھ ساتھ ہی چلی آتی، تو کسی کو لب کشائی کی جرت نہ ہوتی. ٹھیک ہے، مگر یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے. اللہ جانتا تھا کہ کیا ہونا بہتر ہے، بس وہی ہوا جو اس کے نزدیک بہتر تھا. اگرچہ بظاہر واقعہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس واقعے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور بلند ہو گیا. قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کے متعلق پورے 2 رکوع نازل ہو گئے. او مائی گاڈ، 2 رکوع ہیں.
قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کے متعلق پورے 2 رکوع نازل ہو گئے. یہ آیات تا قیامت لوگوں کے سامنے رہیں گی. ان آیات کو مان کر قیامت تک اہل ایمان پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، عفت اور صداقت کا اعتراف لازم ہو گیا. یہ ایک امتحان تھا اور اب بھی ہے. بہت سے لوگ اب بھی اپنی بدبختی کے باعث اس امتحان میں ناکام ہیں اور انہی جھوٹی باتوں پر یقین کرتے ہیں جو منافقین نے پھیلائی تھیں. ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. مطلب یہ دیکھو واقعہ کتنی بڑی بات. یہاں پہ دیکھو یہ تکوینی یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں فرین. سمجھ رہے آپ لوگ تو تکوینی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا تھا کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور مسلمان کی بیوی کے ساتھ بھی کر سکتا تھا نا. وہ چھوٹی موٹی بات ہوتی کہ دوسرے آدمی کے ساتھ ان کی بیوی نے ایسا کیا تو حضور نے یہ فیصلہ کیا ہو سکتا. لیکن یہاں اتنی بڑی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سب سے محبوب بیوی اس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش کر کے کیا، اور پھر ان کی اس میں عظمت میں 2 رکوع بھی نازل ہوئے تا قیامت کے لیے کہ اس طرح کوئی بھی اگر کبھی بھی پاک باز بیوی کے اوپر بہتان لگائے تو اس کے لیے یہ کتنا بڑا اگزامپل سب کے سامنے آ گیا کہ کوئی اب کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن دیکھو جیسے کہتے ہیں نا قرآن کسی کے لیے ہدایت ہے اور کسی کے لیے گمراہی. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پوائنٹ کتنا بڑا ہے کہ جتنے زیادہ تر جو سنت الجماعت کے لوگ ہیں ان کو تو اس بات کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہیں جو گالیاں دیتے ہیں حضرت عائشہ کو اور وہ شیعہ لوگ دیکھیں بالکل الگ ہو گئے. اسی واقعے کو 2 نے 2 طرح سے لیا. ایک نے تو سمجھا کہ اللہ کا تکوینی یہ حکم تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور ان کی عفت میں یہ اتنے آیات نازل ہوئی، ان کی عظمت کو اور بڑھایا. اور ایک نے ان کی عظمت کو گرا کے ان کو اور گالی دینا اور ان کو وہ کرنا ہر محرم میں اس طرح سے کرنا. آپ دیکھیں 2 جماعتیں الگ ہو گئیں اس طرح. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ حدیث کے تھرو بھی کروا سکتے تھے نا کہ بھئی حدیث میں یہ ہاں آیا ہے، اچھا یہ صحیح ہے، اچھا یہ ضعیف ہے، وہ بھی ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا کا پورا مطلب کہ اس کو بیان کر دیا کہ بھئی اب تو کوئی آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھئی یہ ہمارے نزدیک تو یہ حدیث ضعیف ہے یا ان کے نزدیک موضوع ہے تو یہ تو وہی تو. اب وہ جب بھی اگر اللہ تعالیٰ شیعہ اور کر سکتے سنی تھے. ہم لوگ کہیں کہ ہم لوگ سب قرآن پہ یقین کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سنی کا تو کہا جائے گا ہاں ٹھیک ہے، لیکن شیعہ کا تو نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ تو 2 رکوعی پہ وہ نہیں بلیو کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ تو انہی کو وہ کرتے ہیں نا شتم اور کیا گالیاں دینا، وہ تبرہ میں بولنا وہ یہ کرتے. مجھے نہیں ہو رہا ہے کبھی فری ٹائم ملے سب لوگ اپنے اینڈ پر ہی مطلب یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ اگر قرآن کو آبجیکشن کرتے ہیں حضرت عائشہ کی پرسنالٹی پہ ہاں تو وہ پھر کس طرح سے کرتے ہیں. مطلب بہت اسٹرانگ کچھ یعنی ہم مانتے نہیں اسٹرانگ، میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ کیا ایسے پوائنٹس لے کر آتے ہیں وہ نا کہ وہ قرآن کو ہی ڈینائی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تو یہ ظاہر سی سمجھنا بات ہے. چاہیے تاکہ دماغ تو چلے ہمارا کہ یار کیا یہ کیسے کوئی کر حدیث کو کر لینا تو پھر سمجھ آتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو یہ کہ بھائی نہیں یہ تو راوی غلط ہوں پھر گے تو وہ یہ اس تو قرآن پہ قرآن کیسے کو حلف لیتے ہیں، کوئی بات کا حلف لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ قرآن کو کیسے، جب مانتے ہی نہیں ہیں آپ اس کے اندر لکھی ہوئی تمام چیزوں کو. تو اور مطلب وہ پوری عوام کو انہوں نے اس ٹریک پر چلایا ہوا ہے تو وہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہوں گے جس سے زبردست برین واش کیا ہے. تو کیا اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں کہ پوری عوام یہ چینج، یہ مجھے ہو رہا ہے کہ میں اس کو ضرور یہ فائنڈ سمے آؤٹ کروں. یہی اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں نا فرین کہ تم ان کی بات مت سنو، تم ان کی بات مت سنو، جو ہماری ایکسپلینیشن ہے تم صرف اس کو سنو اور قرآن کو خود سے مت پڑھو، علماء کے اندر پڑھو اور لیکن یہ ان پڑھو. اور پوائنٹس وہ لوگ جب تک خود پہ سے نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں. آپ صرف ایک ہی چیز کو فالو کرتے جائیں گے اور آگے پیچھے کسی دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو آپ کو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس نے بولا کیا. آپ نے وہ گھوڑے کو جیسے وہ لگا دیتے نا آس پاس کہ آپ بس ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو جو دکھا رہا ہے آپ اسی میں چل رہے ہیں، آپ نے آس پاس دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہو کیا باقی چیزیں کیا کوئی بول رہا ہے. قرآن میں انہی ایک کے چیز لیے تھی نا سمم باقی کی. بکمن بالکل عمیون فہم لا بالکل یرجعون، بالکل. وہ نہیں لوٹیں گے کبھی بھی. اچھا میری لیکن اس مجھے بات بتائیں، میں جی نے نا یہ سنا جی نہیں ہے، میں نے یہ واقعہ مطلب قرآن میں اس طرح مطلب ایک نظر دیکھا ہوگا، اتنا ڈیپلی شاید میں نے نہیں دیکھا. جیسے کہ کیا یہ کہتے ہیں وہ کہ کیونکہ حضرت عائشہ کا نام تو نہیں ہے نا تو اس پہ وہ یہ کہتے ہوں گے شاید کہ یہ ان کے لیے آیات ہی نہیں ہے. مے بی میں پوچھ رہی ہوں آپ لوگ سے کہ کوئی تو پوائنٹ پکڑ کے لاتے ہوں گے نا کیونکہ نام تو واقعی نہیں ہے نا تو اس کو کس طرح سے وہ آپ لوگ تھوڑا بہت اگر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں بات کہ وہ عفق کا واقعہ کر کے لکھا ہے نا، حضرت عائشہ ہی کا تھا عفق کا واقعہ. عفق کا ورڈ آیا قرآن میں. ہاں کچھ آپ شور ایسے ہے؟ مطلب
ابھی اس میں سے ڈیٹیل کر کے دیکھ لیا جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، نہیں اس جس کو کو پتہ ذرا ہے اچھے سے نوٹیفیکیشن کے کیس کسی نے اچھے سے پڑھا ہوا ہو کوئی بتا اس سکتا ہے کا کہ کیونکہ وہ یہی کہتے ہوں گے نا یا واقعہ مجھے نہیں ہاں واقعہ عفت کا ہی مجھے یاد ہے جہاں اس تک کا نام بھی یوز ہوا ہے نا، میں ابھی شیئر بھی کر دوں گی، اس کا نام بھی مجھے یوز یاد ہے، ہاں یہی ہوا یاد ہے مجھے اچھا واقعہ اچھا عفت۔ اچھا چلے صحیح ہے، اس کو پھر دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے کوئی بات آپ پہ کہنی ہے؟ چلے پھر کل یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ، کیا ہے مشاجرات میں کس چیز کی آزمائش تھی۔ چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے، اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔